अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में नुसरत जावेद साहब के साथ मैं हूं मतीउल्ला जान। आज बड़ी अहम खबरें हैं। नुसरत जावेद साहब सुप्रीम कोर्ट की बल्कि पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा अदालती कमीशन बज़ाहिर बनने जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 2 खतूत लिखे हैं चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को। एक वो कह रहे हैं कि जो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान पे कातलाना हमले के तहकीकात के लिए कमीशन बनाया जाए। तमाम दस्तयाब जजेस यानी कि इस वक्त 17 जजेस कुल हैं आइन के मुताबिक, मगर उनमें 2 की वैकेंसीज हैं। 15 जजेस पर मुश्तमिल तारीख में पहली बार इतना बड़ा कमीशन अगर चीफ जस्टिस ने बनाया तो वो बनाया जाए। दूसरा खत उन्होंने लिखा है कि यही 15 जजेस फिर जो हमारे सहाफ़ी शहीद अरशद शरीफ हैं उनके कत्ल की तहकीकात के लिए भी बनाया जाए। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, मगर कुछ बातें थोड़ा सा मुझे अगर आप वक्त दें, बड़ी इंपॉर्टेंट है समझना कि 15 जजेस का कमीशन। एक मिनट देखो, ये जो मामला है ना, ये बहुत तफसील तलब है। ठीक, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा फ्लो रुक जाए। सही। तो सबसे पहले जो है, इस वक्त हर आदमी जो है हाड़ा हुड़ी मची हुई है। सही। तो उस हाड़ा हुड़ी की वजह से सबसे ज्यादा मुझे अपने ऊपर जो है ना, मुझे घबराहट तारी हो रही है। अच्छा। वो ये हो रही है कि मैं बहुत सब्ज कदम हूं, मैं नहुसत का पयाम्बर हूं और आज वैसे भी चांद ग्रहण है। कल तुम्हें याद होगा माज़म स्वाति साहब का मामला डिस्कस कर रहे थे, तो वो मैंने कहा कि भाई एक सेनेट की ह्यूमन राइट्स कमेटी होती है, उसके चेयरमैन होते हैं, और उसके जब चेयरमैन थे गुलाम यानी कि मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब, बिल्कुल, तो उन्होंने तो उस जमाने के आईजीएफसी साहब को बुला लिया था। सही। और वो शहीद, वो जनरल सरफराज जो बाद में, बिल्कुल, तो वो पेश हुए। तो मैंने कहा यार, अब जो है वो ह्यूमन राइट्स के चेयरमैन क्यों नहीं एक्टिव हो रहे? सेनेट की कमेटी के अच्छा, वलीद इकबाल साहब। वलीद इकबाल साहब जैसे ही उनका तस्करा किया, और अभी ट्वीट हो रही है कि मौसूफ जो हैं वो उन्होंने मुसाफी होने का फैसला कर लिया। बैरिस्टर मुस्तफा नवाज खोखर ने सेनेट से मुस्ताफी होने का फैसला कर लिया। ये ट्वीट के जरिए ऐलान किया है। ठीक है, क्या वजह हो सकती है इसकी? अब इसकी वजह तो आप बताएं, क्योंकि ये भी खबरें चल रही हैं कि पार्टी के कहने पे उन्होंने ये किया है या ये उनकी तरफ से इस तरह की भी इतलात हैं। अच्छा, क्या एक हुआ? सबसे पहली तो बात ये है कि वो जो टिक्कर चल रहा है ना कि वो कल इस्तीफा जमा करवाएंगे, ये गलत है। इसलिए कि कल ऑफिशियल हॉलिडे है। सही। और कल चेयरमैन सेनेट जो हैं वो इस्लामाबाद में नहीं होंगे। ठीक है। तो ये परसों जब वो अपने दफ्तर तशरीफ लाएंगे तो उस वक्त ये जो है इस्तीफा जमा होगा। दस्तखत हो गए हैं, लिख दिया है, वो दे सारी दिया बात है। तैयार है, लेकिन होता ये है ना कि अगर आप बजाते खुद जाके पेश कर दे चेयरमैन को, तो फिर ये कंफ्यूजन नहीं रहता। मगर ये ना हुआ कि क्या सर, वाकया क्या? भाई अब इसकी लंबी कहानी है, चूंकि मामलात आप सही। एक अहम मौजूआत पे आना चाह रहे हैं। तो ये दास्तान जो है ये तो उस वक्त से शुरू हो गई थी जब आपको याद होगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के ये स्पोक्स पर्सन हुआ करते थे। सही। तो मुख्तलिफ टीवी प्रोग्राम्स में आते थे। तो चूंकि ये ह्यूमन राइट्स के साथ अपने आप को बहुत मौसूफ वो किए हुए हैं, एसोसिएट स्ट्रांगली, तो बाज़ औक़ात ऐसी बातें कर जाते थे जो कि पार्टी पॉलिसी के मुताबिक थोड़ी सी जरा ओटीटी होती थी। आ गई समझ ना? तो पहले तो वो तर्जुमानी से हटाए गए, उसके बाद फिर चलते चलते बात आई तो अप्रैल में तहरीक अदम एतमाद हुई। तो उसके बाद आपको याद होगा कि पीपल्स पार्टी के कोटे से नामजद हुए कि जी ये छोटे वजीर कानून होंगे। ठीक है। तो इन्होंने कहा कि नहीं भाई, मैंने वजीर ममलिकत नहीं बनना। फिर इन्होंने ट्वीट कर दिया कि बजाय हुकूमत साजी करने के आप प्लीज फिल फॉर इंतखाबात की जानिब बढ़ें, वरना जो है वो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है। और उसके बाद से वो मुसलसल करते करते अब बात आ गई आजम सवाती साहब तक। वो मुसलसल अपनी पोजीशन पर कायम रहे और उनसे सिर्फ एक पयाम्बर नहीं मिला है। इससे पहले उनको खित्ता पोठोहार के पीपल्स पार्टी के बहुत बड़े नाम ने ये पहले राब्ता करके समझाया बुझाया था, जो इन दिनों भी एक अहम आईनी ओहदे पर फायज है। और बिल आखिर कल जो है एक पीपल्स पार्टी के सिटिंग सेनेटर जो उनकी पार्टी क़यादत के बहुत करीब समझे जाते हैं, उन्होंने उन तक पहुंचाई ये बात कि साहब आप क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी मैं इस्तीफा दे देता हूँ।
اب اس کے بعد ان سے رابطہ ہو، وہ ملاقات کریں، وہ لوگوں کے سامنے آئے تو باقی تفصیلات وہ بتا دیں گے. اب آپ مجھے بتا دیں کہ آپ کہاں بات کرنا چاہ رہے ہیں. بہرحال استعفیٰ تو نصرت جاوید صاحب شہباز شریف صاحب سے بھی مانگا جا رہا ہے، رانا ثناء اللہ سے بھی مانگا جا رہا ہے، مگر آج وزیر اعظم نے جو خط لکھا ہے وہ ایک نئی تاریخ رقم کرنے جا رہے ہیں. اور اس خط میں انہوں نے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب سے کہا ہے کہ 15 ججوں کا کمیشن بنائیں، ایک تو سابق وزیر اعظم عمران خان پہ قاتلانہ حملے کی تحقیقات کے لیے، اور دوسرا صحافی ارشد شریف کے قتل کے تحقیقات کے لیے. اس میں 2 جو ہمارے ایف آئی اے کے اور اعلیٰ حکام ہیں وہ دورہ کر کے واپس بھی آ گئے ہیں اور کچھ مزید معلومات بھی انہوں نے مانگی ہیں. مگر اس کمیشن کی درخواست جو وزیر اعظم کی طرف سے کی گئی ہے یہ انپریسیڈنٹڈ ہے. 15 ججز سپریم کورٹ کا مطلب یہ ہے. اور بائی دا وے یہ میں بتا دوں کہ جو قانونی ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ چیف جسٹس پابند نہیں ہیں کہ وہ تمام 15 ججز میں آپ سے یہی سوال کرنے والا تھا کہ وہ پابند نہیں ہیں. وزیر اعظم صاحب تو صرف استدعا کر سکتے ہیں نا. بالکل ٹھیک ہے نا. اس کے بعد تو یہ چیف جسٹس صاحب کی ڈسکریشن ہے. بالکل. اس میں ایک اور وجہ بھی ہے سر. 15 ججز اگر بٹھائیں گے تو بعد میں یہ معاملہ جب نیچے ٹرائل کورٹ میں چلے گا، کسی کو سزا ہوگی، کوئی بری ہو جائے گا تو اس کے خلاف اپیلیں پھر الٹیمیٹلی سپریم کورٹ میں آتی ہیں. تو اگر سپریم کورٹ میں آئیں گی تو ان 15 ججز میں سے کوئی بھی وہ اپیلیں نہیں سن سکے گا تکنیکی اعتبار. اچھا میاں، قانون سے قطعاً ناولد ہوتے ہوئے، جی میں جو کل بھی جیسے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، قانون سے قطعاً ناولد ہوتے ہوئے نسبتاً، یعنی کہ آپ ماشاءاللہ ان سب کو کور کرتے ہو. دیکھو، ایک تو یہ کہ کل حکم ہوا اور ایف آئی آر رجسٹر ہو گئی. صحیح. اب ایف آئی آر کے بارے میں خان صاحب غیر مطمئن ہیں. آج ان کو پاکستان کے لائرز کا بہت بڑا نام چودھری اعتزاز احسن، ایک تو وہ زمان پاک میں ان کے ہمسائے ہیں، ان کی یعنی بزرگوں سے دوستیاں، اکٹھے کرکٹ وغیرہ بھی کھیلتے رہے ہیں، کہتے ہیں وکٹ کیپر بھی رہے ہیں ان کے. اچھا تو وہ ان کے ہاں گئے اور ان سے ملاقات کے بعد جب وہ آئے تو انہوں نے کہا صاحب یہ کیا ایف آئی آر ہوئی. ایف آئی آر تو وہ ہوتی ہے کہ بھئی مدعی، جو تم بھی کہہ رہے تھے کہ جی جو یعنی کہ مضروب کا جو ہے مثلا خدا نخواستہ آپ پہ کوئی ایسا واقعہ ہو تو آپ کے مطابق ہوتی. بالکل. تو اب ایک طرف تو وہ ہے. اب اس کا طریقہ یہ ہے، وہ کل آپ وہ کہہ رہے تھے کہ اگر پولیس جو ہے وہ مدعی کی منشا کے مطابق ایف آئی آر درج نہ کرے تو دوسرا راستہ یہ ہے کہ آپ عدالت جاتے ہیں، غالباً سیشن جج. بالکل 22A ہے کرمنل پروسیجر کا. اب فرض کریں کہ عمران خان صاحب وہاں جاتے کہ صاحب یہ میری تو وہ یہ ایف آئی آر نہیں ہے، ابھی تو وہ سیاسی بنیادوں پہ ریجیکٹ کر رہے ہیں نا. اب فرض کیا کہ انہیں یعنی پہلی سماعت پر ہی وہ 22 کے تحت جائیں تو وہ ان کو کہیں کہ ہاں بھئی یا آپ ان کی ایف آئی آر کیوں نہیں کاٹ رہے. ٹھیک ہے، تو وہ ایف آئی آر دوسری کٹ جائے، ہو گئی بات. اب جو میں تم سے بات سمجھنا چاہتا ہوں کہ فرض کیا کہ اگر نچلی عدالت ہی سے عمران خان صاحب کی منشا کے مطابق ایف آئی آر کاٹ دی گئی تو اس صورتحال میں وزیر اعظم صاحب نے یہ جو خط لکھ دیا ہے چیف جسٹس صاحب کو، اس کی کیا، اس کی پھر کیا تم مجھے سمجھاؤ. یہ بڑی اہم بات ہے نصرت صاحب. جو وزیر اعظم صاحب نے خط لکھا ہے وہ عمران صاحب کی اس مطالبے پر نہیں لکھا کہ ایف آئی آر کاٹی جائے، کیونکہ عمران خان صاحب نے بڑے سنگین الزامات کچھ لگائے تھے اور ان میں جو نام لیے گئے تھے وہ بھی اعلیٰ حساس اداروں کے افسروں کے نام تھے. وزیر اعظم کے وزیر داخلہ کا نام تھا. تو وزیر اعظم صاحب یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ صرف پولیس کی حد تک نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ عمران خان سازش کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اور جو وزیر اعظم نے وجہ بتائی ہے اپنے اس خط میں اس سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ معاملہ صرف ایف آئی آر کا نہیں ہے. وزیر اعظم یہ کہہ رہے ہیں کہ اداروں کو بدنام کرنے کی ایک باقاعدہ مہم چلائی جا رہی ہے، خاص طور پہ افواج پاکستان کے خلاف جن پہ سازش کرنے کا الزام لگایا جا رہا ہے، اور وفاقی حکومت کے خلاف بھی. تو ان چیزوں کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے سپریم کورٹ کے 15 ججز پر مشتمل کمیشن بنایا جائے. میں آپ سے دوبارہ ایک فریاد کرنا چاہتا ہوں. یہ ہو گیا جی، ایف آئی آر کٹ بھی جائے. میری بات تو سن لو نا کہ آپ کو ایف آئی آر اگر کٹ جاتی ہے جی عمران خان صاحب کی منشا کے مطابق
لیکن اسی خط میں دیکھو مجھے تمہاری طرح قانون کی باریک بینی نہیں آتی، میں اس کو دیکھو لیٹس بی ویری آنیسٹ، میں بڑی دیانتداری سے تمہیں کہہ رہا ہوں، اس میں وہ یہ فریاد بھی کرتے پائے جا رہے ہیں 5ویں پہ کہ whether the shooting was a result of a criminal conspiracy، کہ کیا مجرمانہ سازش کی وجہ سے یہ حملہ ہوا یا یہ جو حملہ کرنے والا تھا یہ لون یعنی کہ اکیلا آدمی تھا جس نے یعنی مشتعل ہو کر گولی چلا دی، یا یہ کسی مجرمانہ سازش کی وجہ سے یہ واقعہ ہوا۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ who are the actors responsible in either scenario، یعنی دونوں صورتوں میں کون لوگ ہیں ان کی شناخت کی۔ اب صورتحال میں وزیر اعظم صاحب دیکھیے نا، اگر ایف آئی آر اگر آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب تک سپریم کورٹ تعین نہیں کر لیتی کہ کوئی سازش تھی یا نہیں تو ایف آئی آر کیسے کٹے گی؟ پھر میں وہی تو میں یعنی کہ جو یہ بات آپ ایک عام آدمی کی جو بات ہے یہ ایک ویلڈ کوسچن ہے کہ ایک طرف سپریم کورٹ کے اگر جج بیٹھ کے اگر ایک طرف سپریم کورٹ کے جج بیٹھ کے 5 یا 15 جتنے بھی، تو پھر پولیس والوں کا کیا ان کی کیا ہمت ہے کہ وہ یہ ان کی ایف آئی آر کاٹ دیں؟ لیکن نصرت جاوید صاحب قانون میں یہ ہے، اب میں یہ بھی کلیئر کر دوں کہ ایف آئی آر تو ہر حالت میں کٹنی ہے، کمیشن کی کارروائی کا ایف آئی آر پہ کوئی اثر نہیں ہوگا، اور یہ ماضی میں بھی یہ چیزیں ہوتی رہی ہیں، مگر کمیشن کا نقصان یہ ہوتا رہا ہے ماضی میں، حامد میر کمیشن ہے، سلیم شہزاد کمیشن ہے، کہ اس کے بعد پھر پولیس کی کارروائی رک جاتی ہے اور وہ کسی منطقی انجام تک کبھی نہیں پہنچتی۔ یہ ایک قسم کا نقصان ہوگا ضرور، عمران خان کو بھی اس کا نقصان ہوگا، مگر پھر سوال یہ بھی ہے نصرت صاحب، جب کمیشن بیٹھ جائے گا، لیٹ سے کہ 5 ججز بیٹھ گئے، 15 ججز بیٹھ گئے، وہ خان صاحب کو کہیں گے خان صاحب آ جائیں، تشریف لے آئیں، اب آپ بتائیں کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہیں؟ وہی سوال جو کہ سی این این کی اینکر بھی عمران خان صاحب سے پوچھ رہی تھی اور خان صاحب اس کو جواب نہیں دیتے، تو پھر خان صاحب کے پاس اگر ثبوت نہ ہوئے تو پھر کمیشن کیا اس کے بارے میں رائے قائم کرے گا؟ مثال کے طور پر اگر چیف جسٹس صاحب یہ کہیں کہ حضور، مثال کے طور پر اب عمران خان صاحب کی منشا کے مطابق ایف آئی آر درج ہو گئی ہے، تو ابتدائی تفتیش کا مرحلہ جو ہے وہ مقامی یعنی پنجاب پولیس پہلے طے کر لے، تو اس کے بارے میں اگر کچھ سوالات اٹھیں گے تو پھر ہم دیکھیں گے، مگر وہ طے نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خان صاحب بھی یہ جانتے ہیں اور میں اور آپ بھی جانتے ہیں کہ جن کے نام لیے گئے ہیں کیا ہماری پولیس اس قابل ہے کہ ان سے جا کے پوچھ گچھ کر سکے، تو شاید اس لیے ابھی بھی خان صاحب کی زیادہ توقع سپریم کورٹ کے 15 ججوں کے کمیشن پر ہوگی کہ وہ ان لوگوں کو بھی بلا کے پوچھ گچھ کریں گے جن لوگوں کو پولیس کا تھانے دار نہیں بلا سکتا۔ نصرت صاحب، میں آپ سے دوبارہ عرض کر رہا ہوں میرے پیارے بھائی، خیر ہمیں بریک کا کہا جا رہا ہے، ایک چھوٹی سی اس پہ بات جاری رکھتے ہیں، بڑی امپورٹنٹ بات ہے کیونکہ خان صاحب نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ جو پولیس نے ایف آئی آر کروائی ہے وہ اس کو بھی چیلنج کریں گے، اپنی ایف آئی آر کے لیے وہ کہاں جائیں گے، یہ ایک بریک کے بعد بات کرتے ہیں۔ صحافی پروگرام میں بات ہو رہی ہے اس ایف آئی آر کی جو پولیس نے اپنی مدعیت میں درج کرائی ہے اور جس کو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں مانتے اور ہم چیلنج کریں گے، نصرت صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو چیلنج کریں گے، مگر خان صاحب نے جو اپنی ایف آئی آر نہیں کٹ رہی تو قانون میں وہ بھی 22A میں عدالت میں جا سکتے تھے جس کا آپ نے ذکر بھی کیا، تو خان صاحب تو کہہ رہے ہیں ہم اس کو چیلنج کریں گے، مگر اس سے پہلے جو خط میں شہباز شریف صاحب نے 5 سوال دیے ہیں، مختصراً ان کو بتا دوں کہ انہوں نے چیف جسٹس سے کیا کہا ہے کہ جو 15 ججز بیٹھیں گے عمران خان صاحب پہ قاتلانہ حملے کی تفتیش یا تحقیقات کرنے، ان کے سامنے 5 سوال ہوں گے۔ سب سے پہلا کہ کون سے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ خان صاحب کی سیکیورٹی پر مامور تھے، آبویسلی پنجاب پولیس اور دوسرے ادارے۔ پھر سوال وہ کون سے حقائق ہیں اس قاتلانہ حملے سے جڑے کہ جن کا تعین اب عدالت نے کرنا ہے، یعنی کہ ملٹیپل شوٹر، ایک سے زیادہ حملہ آوروں کا بھی ذکر ہے۔ پھر تیسرا کیا قانون نافذ کرنے والی جو ایجنسیز ہیں اور جو انتظامی جو ادارے ہیں کیا انہوں نے قانون کے طریقہ کار کے مطابق اس حملے کے شواہد اکٹھے کیے اور تحقیقات کی ہیں جو اب تک ہوئی ہیں، اور پھر کیا جو تحقیقات ہیں
کیا ان کو جان بوجھ کے ان میں رکاوٹ کوئی ڈال رہا ہے یا نہیں، اور اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو وہ کون ہے، اور پھر آخر میں آبویسلی کیا یہ سازش تھی یا ایک بندے کا فرق؟ میرے بھائی یہیں پہ آپ رک جائیں. یہ آپ کی یہ درخواست نہیں ہے، یہ فریاد نہیں ہے، یہ اس بات کا اعتراف ہے کہ پاکستان میں ریاست نام کی کوئی چیز نہیں رہی. آپ پوچھیں کیوں؟ واردات ہو رہی ہے پنجاب میں، اٹک سے رحیم یار خان تک پھیلا پاکستان کا آبادی کے اعتبار سے سب سے بڑا صوبہ. اس کی پولیس اگر ان تمام سوالات کا جواب اپنے تئیں نہیں ڈھونڈ سکتی تو میرے اور تمہارے ٹیکسوں سے یہ کیا ان کے ٹھاٹ بھاٹ ہے. نمبر 1. نمبر 2 کہ یہ تو چونکہ عمران خان صاحب جیسے قداور شخص ہیں تو چلیں جی، آپ نے کہا کہ جی ان کے اطمینان کے لیے چیف جسٹس صاحب آپ دیکھ لیجئے، تو ان شارٹ وہ کہہ رہے ہیں کہ تفتیش کی نگہبانی بھی آپ کر لیجئے. بھائی یہ ذمہ داری بنیادی طور پر پنجاب پولیس کی ہے. پنجاب میں حکومت تحریک انصاف کی ہے. میں تحریک انصاف کو فرض کیا کہ دل و جان سے آئندہ انتخاب میں ووٹ دینا چاہتا ہوں. میں یہ کہوں گا کہ یار ان کی پنجاب میں حکومت ہے، وہاں کی پولیس بھی انگریز کے زمانے سے بر صغیر کی بہترین تربیت یافتہ پولیس سمجھی جاتی ہے. یہ وہاں اپنے اوپر ہوئے حملے کی ایف آئی آر درج نہ کروا پائے تو مجھے کہاں سے انصاف اور سیکورٹی فراہم کریں گے؟ خدا کے لیے اس بات پہ کیوں نہیں سوچتے؟ آپ سمجھ رہے ہیں کہ خان صاحب اور پرویز الہی بے بس ہیں، یا یہ کوئی سیاسی حکمت عملی بھی ہو سکتی ہے؟ معاملے کو طول دینے کی بظاہر دلچسپی نہیں رکھتے کہ یہ اصل میں تحقیقات. بات یہ ہے کہ پنجاب کے چیف منسٹر آئین کی 18ویں ترمیم، امن و امان بنیادی ذمہ داری صوبوں کی، بالکل اس سے پہلے کی. اب اتنا بڑا ایک سیٹ اپ کے ہوتے ہوئے وقوع ہوتا ہے وزیر آباد پنجاب، اس کے بعد آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. ایک ایف آئی آر جی پولیس نے کر دی، وہ کہہ رہے ہیں ہم نے ملزم پکڑ لیا، بقول ان کے وہ اعترافی بیانات بھی دے رہا ہے طوطے کی طرح. تو اس کے بعد وہ انہی سوالات پر وہ کیوں نہیں آگے بڑھ سکتے؟ کیوں نہیں بڑھ سکتے؟ آپ کے خیال میں کیوں نہیں بڑھ سکتے؟ یار میں سوال کر رہا ہوں ایک شہری کے طور پر، اگر میرے پاس جواب ہوتا تو میں ضرور تمہیں جواب دیتا. جواب تو ہے. میں تو بلکہ اپنی انسیکیورٹی، فرض کرو میں پنجاب کا شہری ہوں اس وقت، یعنی رہائشی ہوں، میں رہتا ہوں جی کاموں کی میں. نہیں سر، اب آپ صحافی ہیں نا، آپ یہ بتائیں کیوں نہیں پولیس پروسیڈ کر رہی؟ کیا خوف ہے ان کو؟ بھائی ان کو خوف یہ ہے کہ ایک طرف ان کی ٹانگ کھینچ رہے ہیں وزیر اعلیٰ صاحب، جو کہ خود 8 سیٹیں ہیں ان کی، اور دوسری طرف کون ہے؟ دوسری طرف جو ہے عمران خان صاحب بذات خود. اچھا، تیسری کوئی سائیڈ نہیں ہے؟ یار اب تیسری سائیڈ کا اگر مجھے پتا ہو تو اللہ کی قسم سے میں نام لوں. اچھا، جو وہ عمران خان صاحب وہ ہمیں بیان کرے نا کہ ان کی پارٹی کی حکومت ہوتے ہوئے یہ ذمہ داری ان کی ہے، میری تو نہیں ہے نا. تو جو کام میں نے نامزد نہیں کیا چودھری پرویز الہی کو، میں نے اپنی پارلیمانی پارٹی کو مجبور نہیں کیا کہ آپ ان کی حمایت میں ووٹ دیں پلیز. سر یہ بتائیں، جو کام تھاندار نہیں کر سکا یہ سپریم کورٹ کے ججز کر لیں گے؟ یار وہ مطلب بلائیں گے ساروں کو؟ اب جس چیز پہ الزام ہے عمران خان لگا رہے ہیں، کیا ان تینوں کو بلا سکے گا یہ کمیشن؟ ہمیشہ ایک زیادتی یہ کرتے ہو کہ پنڈ پہ آنی وہ چکے پہلے تیار. بھائی بات یہ ہے کہ ابھی ہم پنجاب پولیس اور پنجاب نے جیسے ڈیل کیا وہ نہیں طے کر پائے. اب مجھے میں کس حیثیت میں کہوں؟ اس کی وجہ تو وہی ہے نا، اینڈ میں وہی وجہ نکلتی ہے. میرے عزیز، میرے ہاتھ بندھے ہوئے دیکھو، میں تم سے عرض کر رہا ہوں کہ میں تو اس جوگا بھی نہیں کہ بھائی چیف جسٹس صاحب اس خط کو کیسے ٹریٹ کرے گے. مثلا ہی کین جسٹ سے کہ بھئی ٹھیک ہے آپ ایسا کریں کہ عمران خان صاحب کی جو ہے وہ جو ایف آئی آر ہے وہ رجسٹر ہو جائے، اس کے بعد اگر وہ اس کی کارروائی سے مطمئن نہ ہو تو پھر ہم آپ کے خط پر غور فرما لیں گے. مثال کے طور پر آپ یہ امکان کیوں رد کر رہے ہیں؟ بالکل صحیح. اور لاپتہ افراد کے، اور مجھے تو بلکہ آپ کے ہوتے ہوئے
بخدا آپ کو جو ہے مجھے سارا دن تم ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں رہتے ہو بھائی میں میرے. وہی بتا رہا ہوں، سپریم کورٹ میں جو میں نے دیکھا بتا دوں آپ کو، پھر آئی جی صاحب نے ہاتھ کھڑے کیے. انہوں نے کہا کہ جناب میں جو ایف آئی آر جو کاٹنا چاہ رہا ہوں، پرویز الہی صاحب جو ہے وہ بھی نہیں کرنے دے رہے، ٹھیک ہے، اور ہم پہ سیاسی دباؤ ہے، ہماری ٹرانسفر پوسٹنگیں ہو جاتی ہیں، تبادلے کر دیے جاتے ہیں، مداخلت ہوتی ہے. تو آئی جی صاحب نے جب ہاتھ اٹھا دیا تو اس کے بعد بھی آپ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کچھ نہ کرے. تو پھر آپ پھر دوبارہ میری بات پہ آ گئے نا. ہمارے پنجابی میں ایک محاورہ ہے، وہ کہتے ہیں کدی مانو ماسی گئی ہے. پاکستان کے آبادی کے اعتبار سے سب سے بڑا صوبہ اٹک سے رحیم یار خان تک پھیلا ہوا، وہاں پہ اپریل سے ہو رہا ہے کہ کدی مانو ماسی گئی ہے. بھائی میرے، یہ اس سے بڑا کوئی کلیپس ہوتا ہے ریاستی ڈھانچے کا؟ کیا کر رہے ہو یار؟ تو پھر کیا اور کیا ہوتی ہے فیلڈ تو سٹیٹ؟ پھر بھی سپریم کورٹ مداخلت نہ کرے، آپ کہہ رہے ہیں. بھائی میرے، میں کون ہوتا ہوں یہ کہنے والا کہ سپریم کورٹ مداخلت کرے یا نہ کرے؟ یہ چیف جسٹس صاحب کے نام چٹھی ہے. آپ کی رائے کیا ہے ویسے؟ کمیشن بننا چاہیے 15 ججوں کا یا نہیں؟ میرے بھائی، میں رائے دینے کا مجاز نہیں ہوں. مجاز نہیں سر. پاکستان کے وزیر اعظم نے چٹھی لکھی ہے پاکستان کی اعلیٰ ترین عدلیہ کو. اب اگر تم روایات پہ جاؤ تو پاکستان کا سپریم کورٹ اگر ایک سٹنگ پرائم منسٹر پر لگائے الزامات کی تحقیقات کے لیے جی آئی ٹی بنوا کر پوری تفتیشی عمل کی نگہبانی اور نگرانی کر سکتا ہے تو پھر اس کی بھی کر سکتا ہے. وہ تو بطور سپریم کورٹ سو موٹو تھا نا سر، یہ تو کمیشن آف انکوائری کے تحت یہ بنے گا. دونوں صورتوں میں بہرحال ایک قضیہ ہے جو سپریم کورٹ کے روبرو رکھا گیا. چلیں یہ اور ایسے پریسیڈنٹس موجود ہیں کہ مثال کے طور پر جیسے فوری طور پر مجھے یاد آیا تھا نواز شریف. ٹھیک ہے، تو بھائی انہوں نے پہلے سلیم شہزاد کے اوپر کمیشن بن چکا ہے سر، حامد میر کے اوپر کمیشن بن چکا ہے. وہ صحافیوں کا مسئلہ تھا. یہاں پہ ہم قد آور سیاست دانوں کی بات کرتے ہیں. ہم صحافی جو ہیں، ہم تو مطلب پیدا ہی اس لیے ہوئے ہیں صحیح کہ جو تاریخ راہوں میں مارے جائیں. سر آپ یہ I hope please try to understand. سر یہ بتائیں کہ موجودہ آئی جی جو ہے اس کو اگر تبدیل کر دیا جائے تو کوئی مسئلہ حل ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ بھائی صاحب، آپ آئی جی پہ آئی جی بدلتے رہے، کچھ نہیں ہوگا. سسٹم کی بات ہے نا. وزیر اعلیٰ اصولی طور پر تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ جیسے ہی واقعہ ہوا مقامی پولیس جو اس وقت وہاں پہ سیکورٹی پہ تھی اس نے کیا وہ کہتی کہ خان صاحب ان کو کیوں لے جا رہے ہیں، آئیے سر پہلے میڈیکو لیگل کروائیں. اور یہ سوال کا جواب بھی کمیشن نے دینا ہے کہ مقامی پولیس نے کیا کیا واقعے کے بعد. یہ بھی سوال بھائی میڈیکو لیگل. اور تمہیں یاد ہے جس دن حملہ ہوا ہم نے فرید رئیس صاحب کو لیا تھا خان صاحب، اور وہ بتا رہے ہیں کہ 9:55 پہ صحیح ہے، سوری 9:25 پہ، یعنی کہ واقعہ ہونے کے 5 گھنٹے بعد اس جگہ کو سیل کیا گیا تھا. ویسے خان صاحب اپنے میڈیکل لیگوں کے لیے سرکاری اسپتال میں پیش ہو جائیں گے وہ یار خیال میں؟ پھر میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ اگر انہیں پیش ہونا ہوتا تو یہ نوبت نہ آتی. اگر وہ ہو گئے ہوتے، یہی تو میں رو رہا ہوں. چلیں سر ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور پھر بریک کے بعد کچھ دوسرا اہم مسئلہ. اس وقت مردم شماری کے حوالے سے حکومت کی طرف سے ایک نیا اعلان کیا گیا ہے کہ نئی مردم شماری ڈیجیٹل کروائی جائے گی اور 30 اپریل 2023 تک اس کے جو نتائج ہیں منظور کروائے جائیں گے مشترکہ مفادات کونسل سے. اور آئین کے مطابق جب مشترکہ مفادات کونسل نئی مردم شماری کو منظور کر دیتی ہے تو پھر ہونے والے الیکشن اس نئی مردم شماری کے مطابق ہوتے ہیں اور اس کا مطلب ہے کہ پھر نئی حلقہ بندیاں بھی. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد اس اہم ترین مسئلے پہ بات کریں گے کہ کیا اس کی وجہ سے الیکشنز جلد ہو پائیں گے یا پھر وقت پر بھی نہیں ہو پائیں گے. جس الیکشن کی تاریخ کے لیے سابق وزیر اعظم اپنی جان پر کھیل گئے، نصرت جاوید صاحب، حکومت تو کوئی نئی چال چل رہی ہے، کہہ رہی ہے کہ 30 اپریل 2023 میں مشترکہ مفادات کونسل سے ایک نئی مردم شماری کے نتائج منظور کروائیں گے اور اگلے الیکشن اس نئی مردم شماری کے مطابق ہوں گے جس کو
مشترکہ مفادات کونسل سے منظور کروایا جائے گا، مگر الیکشن کمیشن کے ذرائع پریشان ہو گئے ہیں۔ ابھی کچھ دیر پہلے جو میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو لگتا ہے کہ اکتوبر 2023 میں بھی الیکشن نہیں ہو سکیں گے، کیونکہ کم از کم 6 مہینے چاہیے نئی مردم شماری کی منظوری کے بعد حلقہ بندیوں کے لیے، اور اس کے بعد 45 دن الیکشن کے شیڈول کے لیے چاہیے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو نئی حکومت نے اعلان کیا ہے، اس سے تو لگتا ہے کہ حکومت کے ارادے بالکل نہیں ہیں کہ اکتوبر 2023 میں بھی الیکشن ہو سکے۔ حکومت کے ارادے دیکھو، مجھ سے بے تفصیلات میں الجھا کر مجھے چاند گرہن کی نظر نہ کر دینا، تو میں نے پہلے کہا ہے، اور اللہ کی قسم سے اب میں تمہارا صدقہ دیا کروں گا، کیونکہ ٹی وی پہ آیا ہوں، ہم تو میاں اپنا وقت گزار لیا، تو کہاں جائے گی، کچھ اپنا ٹھکانہ کر لے، ہم تو کل خواب عدم ہم آپ کے ساتھ ساتھ ہی ہیں سر۔ اچھا، عرض یہ ہے کہ میرے پاس بڑی پکی خبر ہے کہ 7 مہینے سے پہلے، یعنی آج سے تم 7 مہینے کاؤنٹ کرو، انتخابات کا کوئی امکان نہیں، مطلب بجٹ تک، اگلے بجٹ تک۔ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، میں کیوں یہ دعویٰ کر رہا ہوں، ظاہر ہے یہ ریکارڈ پہ رہے گا، ٹھیک ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی تک کی جو اطلاعات مجھے موصول ہو رہی ہیں ان کے مطابق آئندہ 7 مہینے سے قبل زیادہ سے زیادہ 4 مہینے بعد ہو سکتے ہیں، 4 مہینے بعد زیادہ سے زیادہ، اور اس کے لیے بھی کچھ ہل جل ہونا پڑے گی، وہ پرانی مردم شماری پہ۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ اب اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ بہت واجب سوال اٹھا رہے ہیں، اور آپ کی الیکشن کمیشن کے جن لوگوں سے گفتگو ہوئی وہ بھی جائز، کہ بھائی اپنا اگر نئی مردم شماری ہونی ہے، نئی مردم شماری کے بعد فوری تقاضا ہے کہ نئی حلقے بندیاں ہوں۔ اچھا، ان پہ اعتراضات، پھر مردم شماری اٹسیلف، تمہیں پتہ ہے کہ کراچی کے جو مردم شماری کے نتائج تھے اس پہ کیا ابھی تک اس کا فائنل کوئی بلوچستان میں مسئلہ اٹھتا ہے، صحیح ہے، وہاں مقیم بلوچ کہتے ہیں کہ جی ہماری آبادی جو ہے وہ اپروپریٹلی ریفلیکٹ نہیں ہوئی، پشتون کہتے ہیں کہ نہیں صاحب ہماری نہیں ہوئی، درست ہو گئی نا بات۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ اس پوری صورتحال میں اگر واقعی یہ صورت بن جائے جو آپ کہہ رہے ہیں، تو پھر تو اکتوبر کیا شاید کو 2024 کا انتظار کرنا پڑے۔ لیکن ایک بات ہے نصرت صاحب، یہ مجھے شوشہ لگتا ہے، وہ کیونکہ جو مشترکہ مفادات کونسل ہے اس کی منظوری اگر نہ ہوئی تو پھر پرانی مردم شماری پہ جلد الیکشن بھی ہو پائیں گے۔ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے، کیونکہ مشترکہ مفادات کونسل میں خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ، سندھ کے وزیر اعلیٰ جن کے اپنے مسائل ہیں مردم شماری پہ، اور پھر اس کے بعد پنجاب کے وزیر اعلیٰ، تو یہ اتنا آسان تو نہیں ہوگا، تو ایک شوشہ ضرور چھوڑا گیا ہے۔ کس نے چھوڑا؟ حکومت کی طرف سے اعلان ہوا ہے نا کہ 30 اپریل کو مشترکہ مفادات کونسل جو ہے۔ شہباز شریف صاحب شوشے چھوڑنے کے قابل رہ گئے ہیں؟ اب وہ اسی کا ارے خود تو جو ہیں وہ خود ابھی وہ فریاد کر رہے ہیں کہ سر ارشد شریف کا معاملہ بھی جناب چیف جسٹس صاحب آپ دیکھیں 15 ججوں کے ہمراہ بیٹھ کر، عمران خان صاحب کا قضیہ بھی آپ حل کریں، تو خود یہ شرم الشیخ جانے کے لیے سمری بھی کوئی اور بھیجے گا، وہ انتظار کر رہے ہیں۔ بھئی یار آپ کو ٹک کر کے تسی آ جانا ہے سمری تے، او پرا میرے آپ پہلے جو بات کر رہے ہیں اس آپ پہ نے تو کہا نا وہ اس قابل رہ گئے ہیں، تو میں اگر نے شوشوں آپ کے کو قابل نہیں ابھی رہ میں گئے۔ نے فور وارن کیا تھا تھوڑی دیر قبل کہ میں سب قدم ہوں اپنا، میں اس نے کیا تھا اگر اس قابل نہیں تو اس قابل ہیں۔ نہیں میں یہ صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ مجھے یہ خدشہ ہے کہ یہ شوشہ جو ہے یہ ان کی طرف سے از خود نہیں آیا ہے، یہ بہت سوچ بچار کے ساتھ، کیونکہ یہ جو میں نے 7 مہینے 4 مہینے والی جو گفتگو سنی ہے نا، اس سے ذرا ماتھا ٹھنکا ہے، کیونکہ کبھی ہم بھی رپورٹر ہوا کرتے تھے، آج کل نہیں رہے، گٹیوں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 4 مہینے بعد ہو سکتے ہیں؟ ارے بھائی میں نے ایک 4 مہینے کی سنا ہے ذکر اور ایک 7 مہینے کا سنا ہے، یعنی کہ اپریل سے پہلے بھی ہو سکتے ہیں، اپریل 2023 سے پہلے۔ بھیا میں تو آپ کے پاس جو آیا میرے پاس
جس نے مجھے سوچنے کو مجبور کیا، میں نے آپ کو شیئر کر دیا. لیکن میں ذاتی طور پر محسوس کرتا ہوں آپ میری جان آئین کے بہت اچھے طالب علم ہیں. میں مذاق اس لیے نہیں کر رہا ہوں، میں تمہیں سیریسلی کہہ رہا ہوں کہ تم روزانہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں جاتے ہو. آئین کے مطابق الیکشن کب ہونے چاہیے ہر صورت؟ یہ بتاؤ. اکتوبر 2023. اکتوبر 2023 میں ہر صورت. صحیح. کیا آئین میں کوئی ایسا آرٹیکل ہے جو یہ کہتا ہے کہ آئین میں جو تقاضا ہے اگر وہ پورا نہ ہو پائے تو اور وہ ٹھوس وجوہات ہوں تو اس کو نظر انداز کر دیا جائے؟ تو پارلیمنٹ بھی منظوری کر کے 1 سال کی مزید توسیع کر سکتی ہے. پارلیمنٹ سرکاری ملازموں کی توسیع کرتی رہی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا، اپنی مدت میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ فرض کرو جو صاف ستھرے نیک بہت ذہین افراد پر مشتمل ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ بنے. کون بنائے گا؟ ہے کون بنائے گا؟ بھائی جب یعنی شہباز صاحب میں اور آپ بیٹھ کے بنائیں گے؟ نہیں، شہباز صاحب نے جب استعفیٰ دے دیا عمران خان صاحب بھی راضی ہو گئے. تو اس کا بھی آئین میں طریقہ ہے. نہیں تو اس کا طریقہ ہے وہ اپوزیشن آئین میں ٹیکنوکریٹ کا لفظ تو کہیں نہیں لکھا. اچھا یار عبوری حکومت کا ہے. ہاں بالکل ہے. انتخابات کروانے کے لیے یہ بھی ہے کہ وہ پابند ہے کہ 90 دنوں میں کرائے. 3 میں بالکل. ہاں تو اس کے بعد کیا آئین میں کوئی ایسا آرٹیکل بھی ہے جو یہ کہتا ہے کہ فرض کرو اگر عبوری حکومت 90 دنوں میں الیکشن نہ کروا پائے تو کوئی غل نہیں؟ سر آرٹیکل ہو یا نہ ہو ہماری سپریم کورٹ بہت کچھ نکال بھی لیتی ہے. میں کل ڈھونڈ کے دکھاؤں گا تمہیں میاں چلیں وہ آرٹیکل. میرے خیال میں کل تمہیں ڈھونڈ کے دکھاؤں گا. میرے بڑھاپے کا ناجائز فائدہ نہیں بالکل ہے سر. پارلیمنٹ کچھ بھی کر سکتی ہے. ارے نہ پارلیمنٹ سرکاری ملازموں کو توسیع دے سکتی ہے تو اپنی مدت بھی بڑھا سکتی ہے. بہت شکریہ. آج کے صحافی پروگرام میں یہی کچھ کہا جا سکتا تھا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.